बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं तंजीला मजर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मैस, बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप आप ठीक हैं। जी मैम, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और उसके अंदर जो इदारे का अग्रेशन है वो हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो जमात की जानिब से, पीटीआई की जानिब से रद्दमल सामने आया है, उसने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है, नए सवालात को जन्म दे दिया है। एक नया बयानिया जो बनाया गया वो ये था कि जो जनरल अहमद शरीफ हैं, डीजीआईएसपीआर, उनके वालिद को लेकर एक जो इल्ज़ाम है वो लगाया गया और उसे तवातुर से शेयर किया गया कि वो यूएन की जानिब से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और ये सारा मामला उनका है, तो इसलिए वो इमरान खान को ऐसे टेररिज्म से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस सारे मामले के अंदर कितनी सदाकत है? देखें, यूनाइटेड नेशंस की एक सैंक्शन लिस्ट है जिसमें जनरल अहमद शरीफ साहब के वालिद साहब का नाम है। लेकिन जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है और जिस मौके पर इस बयानिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक और शर्मनाक हरकत है जो पीटीआई के सोशल मीडिया और ऑफिशियल सोशल मीडिया से की गई है। क्योंकि जो उनके वालिद साहब हैं, वो कई दिहाइयों तक जो पाकिस्तान का एनर्जी कमीशन है उसमें आला सतह के साइंसी और जो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उस पे वो काम करते रहे। वो न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मशीनरी और पावर प्लांट्स के माहिर समझे जाते थे और उनकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान के लिए। जो उन पे शकूक और जिसके कभी सबूत सामने नहीं आए, जिसका इजहार यूनाइटेड नेशंस और दीगर कुछ आलमी इदारों ने किया, वो इस वजह से हुए कि वो उन्होंने अपना एक इदारा बनाया था, उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई थी जिसमें वो तामीर नो उसका नाम था, और वो अफगानिस्तान में भी कुछ काम करना चाहते थे फलाई नोयत का। लेकिन क्योंकि वो काम 2001 के बाद जो है वो उस टाइम स्पेन में वो करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वजह से उनके ऊपर जो है वो कुछ शकूक और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और बाद में उनको इस लिस्ट में डाल दिया गया। अब डॉक्टर कदीर खान जो हैं, उनका नाम आपको पता है कि पाकिस्तान, क्योंकि वो जो एनर्जी का आलमी इदारा है, वो उसकी खिलाफ वर्जी के तौर पर उनको देखा गया था और उनको नजरबंद किया गया। लेकिन यूएन की सैंक्शन लिस्ट में आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम नजर नहीं आता। जो जनरल अहमद शरीफ साहब के वालिद के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए, वो इस वजह से कि वो फंड रेजिंग कर रहे थे वहां पे कुछ फलाई इदारों के क्याम के लिए अफगानिस्तान में। और उन पर इल्जाम ये लगा कि आप उसामा बिन लादेन और दीगर जो वहां पे तालिबान ग्रोह हैं और दहशतगर्द जो लोग हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, लेकिन उनका कुछ सबूत नहीं है। देखिए, अब इसको जरा बड़ी पिक्चर में देखिए। ये तो वो है चीज जो एक फैक्चुअल पोजीशन पे अपनी जगह पर मौजूद है। ना कभी कोई सबूत पेश किया गया उनके वालिद के खिलाफ, ना ही कोई ऐसा लिंक कभी स्टैब्लिश किया गया। सिर्फ ये था कि आप जा रहे हैं तो आप मिल रहे होंगे और आप जो हैं वो वहाँ पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या जो केमियाई तरीकेकार है, आप दहशतगर्दों को वो सिखा रहे हैं। जैसे आफिया सिद्दीकी जैसे लोगों के ऊपर इस तरह के इल्जामात अमेरिका ने लगाए, और जिन जिन पे कोई इल्जाम साबित होता है फिर जाहिर है उसके लिए आपको एक्शंस भी करते हैं। तो ये इल्जाम सिर्फ इल्जाम ही रहे। लेकिन पाकिस्तान में जो एटमी प्रोग्राम से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो ना तो कभी अमेरिका को और आलमी ताकतों को भाए हैं, ना कभी यूनाइटेड नेशंस को भाए हैं। और ऐसे लोगों का वहां से उनके उनके खिलाफ कोई चीज आना तो लोग एजाज समझते हैं। अब पीटीआई जो है वो उसको इशू बना के पेश कर रही है, जो कि एक और सियासी गलती है। क्योंकि जब जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं वो डीजी आईएसपीआर के लिए उनका नाम सामने आया, तो कुछ इंडियन चैनल्स ने इस स्टोरी को अलाइव किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल एक ही दायरे में घूम रही है और बार बार वैसी हरकतें कर रही है जो इंडियन मीडिया करता है, जो वहाँ का सोशल मीडिया करता है, जो वहाँ का एक नैरेटिव है। क्योंकि देखें, और एक लम्हे के लिए मान लें कि जनरल अहमद शरीफ साहब के वालिद साहब ने कुछ गलत काम किया था, तो क्या जनरल अहमद शरीफ साहब की जात के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम है? ये तो खुद आप देखें कि अगर यूएन ने अगर एक सैंक्शन लिस्ट में उनके वालिद का नाम डाला था, तो जब वो आए थे तो उसके ऊपर कोई ना कोई बात तो आलमी बरादरी की तरफ से होती ना। वो तो काफी अरसे से अब डीजीआईएसपीआर है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो मजीद गड़ा गहरा कर रही है और खुला कर रही है, ताकि इमरान खान साहब जो है ना वो सही तरीके से उसमें उस गड़े में मुकम्मल तौर पे गिर जाएं, यहाँ तक गिर जाएं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। क्योंकि
جو جنرل احمد شریف صاحب کے والد تھے وہ مذہبی رجحان رکھنے والے سیاستدان تھے. انہوں نے اسلام اور سائنس پہ بہت تحقیق کی ہے، اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ فلاحی کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. تو یہ ایک میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح سے یہ کیمپین جسٹیفائڈ تھی یا اس کی ضرورت تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کل جیسے میں نے آپ سے بات کی، ان کے لہجے پہ بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس پریس کانفرنس کے کانٹینٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ حالات کو سلجھانا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی سے کوئی یہ سوال پوچھے. ابھی تک جس طرح کا رد عمل آیا ہے، پہلے بھی آپ نے ذاتی حملے کیے تو جس کے جواب میں یہ پریس کانفرنس آئی، اب آپ مزید ذاتی حملے کر رہے ہیں، تو آپ زور لگا رہے ہیں کہ جو کسر رہ گئی ہے تھوڑی بہت، جو ہمارے لیے سیاست کی کوئی تھوڑی بہت جگہ ہے، اس کو بھی بالکل ختم کر دیا جائے. عمران خان صاحب کے بالکل بھی یہ دوست نہیں ہیں جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ جو سلطان بشیر الدین محمود تھے، جناب احمد شریف صاحب کے والد صاحب، وہ ایک معروف نیوکلیر سائنسدان تھے، ان کی اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں. یہاں پہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ بھی ظاہرہ متنازع بنے ہیں. جی اور ڈاکٹر عبد القدیر خان پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ دی ہے ٹیکنالوجی، شیئر کی ہے، کن ملکوں کے ساتھ کی ہے؟ وہ لیبیا، شمالی کوریا، اس طرح کے ان کے اوپر الزامات تھے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ جوہری ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کا کیس تھا، وہ جو عالمی جوہری توانائی ایجنسی ہے، اس کی خلاف ورزی کا ان پہ الزام تھا، تو ان کو نظر بند بھی کیا گیا. ان کو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل گھر میں محدود کر دیے گئے بہت لمبے عرصے تک. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ پاکستان کے ہیروز ہیں. ان کے اوپر کوئی الزام اگر ثابت ہوتا تو پھر تو ہم کوئی اور رائے رکھتے. تو یہ تو کوئی، یہ مطلب مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. اگر آپ مجھ سے آنےسٹ پوچھیں نا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس بات کو واپس لا کے کیا آپ نے کیا. پھر ظاہر ہے پھر لوگ عمران خان صاحب کے والد صاحب کا حوالہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کئی لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کی فیملی کے کچھ لوگ بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں ان کو کرپشن کے الزامات پہ نکالا گیا تھا نوکری سے. تو پھر ذاتی زندگی میں آپ جائیں گے تو ذاتی زندگی میں تو میں خیر وہ جناب احمد شریف صاحب کے والد جو ہیں وہ تو ایک بہت معروف نام ہے جن کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، لیکن اس کو ایک ذاتی حملہ بنا کے کرنے کی جو مہم ہے نا، یہ بڑی شرمناک ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کچھ بھی سیکھے گی یا اس نے کبھی کچھ سیکھا ہے. میم، اسی ذاتی حملے کو بنیاد بنا کر ایک بحث یہ بھی چھڑ چکی ہے کہ جب عمران خان کہتا ہے کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ ایسا ہے یا ویسا ہے، جو ذہنی مریض انہوں نے ایک ورڈ سب سے پہلے استعمال کیا، تو وہ ایک ذاتی حیثیت میں کہتے ہیں. لیکن اس کے جواب میں جب اسی طرح کا جواب آتا ہے ادارے کی جانب سے، تو یہ زیب نہیں دیتا کیونکہ وہ ایک منظم ادارہ ہے. کیا ان کو ایسا جو رویہ ہے وہ اپنانا چاہیے تھا، اور اتنی امپورٹنس جو ہے وہ عمران خان کو دینی چاہیے تھی؟ ایک بحث یہ بھی چھڑ چکی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ادارے نے سوچ سمجھ کے یہ پریس کانفرنس کی ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر جب کسی کو لگایا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بہت ساری ایبلٹیز کو دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی جو ریئیکشنری بہت جلدی جلدی رد عمل دینے والا شخص ہوتا ہے، میرا نہیں خیال اس کو اتنی حساس پوسٹ پہ لگایا جائے گا. تو یہ ایک سوچ کے طے کر کے اس کے تمام زاویوں کا جائزہ لے کے اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کی سیاست پہ، پی ٹی آئی پہ، سماج پہ، میڈیا پہ، تمام چیزوں کو ناپ تول کرنے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے. اور اس میں جو زبان اور لہجہ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں، کچھ تو لوگ ہیں ان کا لہجہ ہی ایسا ہے، مطلب کچھ لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں. لیکن جنرل احمد شریف صاحب کا تو یہ لہجہ یا یہ اس طرح کا انداز گفتگو نہیں ہے. تو یہ انداز گفتگو جو اپنایا گیا یہ انٹینشنل تھا، اور اس کے پیچھے وجہ تھی، اور اس کے آگے مقصد تھا. اب پیچھے جو وجہ تھی وہ تمام فرسٹریشن ہے، وہ غصہ ہے جو بہت عرصے سے 9 مئی آس پاس کے تمام واقعات سے جڑا ہوا ہے. اور جو آگے مقصد تھا وہ ایک پیغام دینا تھا کہ بھائی بس، انف از انف، آپ وہ سرخ لائن کراس کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ کو اس طرح کی فضول باتیں، اس طرح کے ذاتی حملے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا میم، اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گزشتہ رات ہوئی ہے، جب افغانستان نے رات کی تاریکی میں ایک بار پھر سے پاکستان کے بارڈرز کے اوپر
حملہ کر دیا ہے، اور اس کے جواب میں پھر پاکستان نے بھی اپنے جو ڈرونز ہیں وہ افغانستان میں بھیجے اور منہ توڑ جواب دیا۔ لیکن کیا یہ وہی فوجی تصادم ہے جو کہ اب شروع ہو چکا ہے، جس کا ذکر امریکی میڈیا بھی گزشتہ دنوں سے کر رہا تھا؟ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی، اور اس بات چیت میں جو ثالث تھے انہوں نے بھی کوشش کی، کیونکہ پاکستان اپنے موقف سے ہٹ نہیں رہا، اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ ہٹنے کا ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے، بڑا اصول پہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کل جو پریس بریفنگ ہوئی وزارت خارجہ کے ترجمان کی، اسپوکس پرسن کی، اس میں یہ کہا گیا کہ جب تک آپ گارنٹی نہیں دیں گے، گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ آپ ضمانت دیں کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، وہاں سے کوئی دہشت گرد نہیں آئے گا، یو ہیو ٹو گیو اس اے گارنٹی، تب تک نہ تو ٹریڈ کھلے گی، تب تک نہ۔ تو میرا خیال ہے کہ کل جو حملہ ہوا ہے نا، وہ اس دو ٹوک اور وہ جو کہتے ہیں نا صاف جواب، وہ صاف جواب کی ریٹیلیشن میں ہوا، اور اس میں جو ہے وہ کرم باجوڑ، شمالی وزیرستان، چمن سپائن، بولدک جیسے جو مقامات ہیں وہاں پہ یہ حملے ہوئے، اور خودکار ہتھیار جو تھے، آٹومیٹک گنز، یہ وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو امریکہ چھوڑ کے گیا اور جو اب ان لوگوں کے پاس ہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ مارٹر شیلنگ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹلری سپورٹ ہے ان کو، یعنی کہ یہ مت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ افغانستان کی جو باقاعدہ فورسز ہے نا، جو فوج ہے وہاں کی اس وقت، وہ بھی ان کی حمایت کر رہی ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کا حملہ ہوا ہے۔ یہ صرف جو ہے نا وہ طالبان کا حملہ نہیں تھا، یہ افغانستان کا حملہ تھا، اور یہ جو ہے اس میں جتنا بھی کوئی ایسا جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن افغانستان کی جو فرسٹریشن ہے نا وہ واضح طور پہ نظر آ گئی ہے، اور افغانستان اس معاملے کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے یہ بھی بڑے واضح نظر آ گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک باقاعدہ لڑائی میں الجھ جائے افغانستان کے ساتھ۔ میرا نہیں خیال کہ اس پہ جو ہے وہ کوئی مطلب افغانستان کو کوئی کامیابی ہوگی، کیونکہ پاکستان کا تو بڑا واضح موقف ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ہائی سالمیت کے اوپر کسی بھی طرح کا جو حملہ ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور ہم پھر سے بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے دے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو فالو اپ آپریشنز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، سرحد کے اوپر تھوڑی سی نگرانی مزید ہو جائے گی، بٹ یہ ٹینشن جو ہے نا یہ تب تک کم نہیں ہوگی جب تک افغانستان کی حکومت جو ہے اس وقت جو طالبان رجیم ہے وہ اس بات کی طرف کوئی پیش رفت کا اندیا نہیں دیتا، اشارہ نہیں کرتا کہ ہاں ہم سوچ رہے ہیں، مطلب وہ تو کہہ ہی نہیں رہے نا، وہ کارروائی کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا نو گو ایریا، اس سے تو آپ بات ہی نہ کریں۔ اچھا میم، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات کی۔ پہلے بھی ہم نے کیا، لیکن ایک سوشل ایشو بھی ہے جس کو ایڈریس کرنا لازمی ہے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ایک امیر زادہ، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا، جس کی گاڑی سے ٹکرا کر دو جو لڑکیاں ہیں وہ کچلی گئی تھیں، اور ان کو کچلنے کے بعد یہی اسپیکولیشنس ہو رہی تھیں کہ کچھ دن بعد ہوگا کہ صلح نامہ ہو جائے گا، دباؤ ڈالا جائے گا، دیت دے دی جائے گی، اور وہ آج ہو چکا ہے، اور اس کیس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے، کیا یہ کوئی دباؤ تھا، یا پھر ایک اور امیر زادہ جو ہے وہ ہمارے قانون کی دھجیاں اڑا کر نکل گیا ہے؟ کیونکہ اس کی جگہ اگر کوئی اور بندہ ایسا ہوتا، کسی مزدور کا بیٹا ہوتا، کسی الیکٹریشین کا بیٹا ہوتا، تو اس کو آبویسلی یہ لیوریج جو ہے وہ نہ ملتی، اور وہ ہوں، سالہ ہر سال جو ہے وہ سزا کاٹ کر پھر ہی شاید باہر آ پاتا یا نہ آ پاتا۔ دیکھیں، اس کا امیر ہونا تو ایک سب سے بڑی خرابی ہے نا، اور امیر زادہ آپ لفظ استعمال کریں، ظاہر ہے وہ امیر زادہ ہے، تبھی اس کے پاس ایک V8 تھی، تبھی وہ اس عمر میں تو لوگوں کو سائیکل بھی ماں باپ جو ہے وہ سوچ سوچ کے لے کے دیتے ہیں، اگر وہ سائیکل سے کسی کو ٹکر مارے گا تو ظاہر ہے وہ کسی کی جان تو نہیں لے گا۔ تو دیکھیں، حادثات تو ہو جاتے ہیں، حادثات جو ہیں وہ گھر سے کوئی بھی نکلے، کوئی امیر زادہ نکلے، کوئی غریب کی بچی نکلے، میں نکلوں، آپ نکلیں، گھر سے کوئی بھی کوئی حادثہ کرنے کی نیت سے نہیں جا رہا ہوتا، لیکن وہ محتاط ضرور ہوتا ہے،
وہ ڈرتا ضرور ہے، قانون کو ذہن میں رکھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میرے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے، اور اگر لائسنس نہیں ہے تو وہ زیادہ اور محتاط ہو جاتا ہے۔ تو اب میں سن رہی تھی کہ وہ جو تابندہ ہے ان کے والد صاحب جو ہیں غلام صاحب، انہوں نے کہا کہ جج صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں تعزیت کرنے آیا ہوں۔ تو جج صاحب جو ہیں وہ خود قانون اور انصاف کی جو حفاظت ہے، تحفظ، اس کا کام کرتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو بغیر لائسنس کے اس نو عمری میں، اس نوجوانی میں کیوں انہوں نے گاڑی دی؟ ان کے بیٹے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں ایسے کچھ میرے دوست احباب ہیں اور سیاسی جماعتوں کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ینگ بچے جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہوئے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ کون سا لاڈ پیار ہے؟ آئی نو بچے بہت، میرا بیٹا ہے بہت چھوٹا ہے، لیکن ظاہر ہے بچے ضد کرتے ہیں، لیکن یہ کون سا لاڈ پیار ہے؟ یہ تو پورے سماج کو بگاڑنے کی بات ہے۔ اب دیکھیں، ورثہ نے معاف کر دیا، قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی مدعی نہ پلیڈ کرنا چاہے اپنے کیس کو اور معاف کر دے ایکیوزڈ کو، تو وہ معافی ہو جاتی ہے عدالت کے پاس پھر۔ لیکن کچھ اور معاملات میں بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں پہ مدعی، یعنی کہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہے، اس میں اسٹیٹ خود مدعی بن جاتی ہے اگر کوئی کسی کو معاف کرنے کی کوشش کرے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس طرح کے جو ایکسیڈنٹس ہیں اس میں بھی اسٹیٹ کو مدعی بننا چاہیے، لیکن اسٹیٹ کو کم سے کم کوئی معیار ضرور طے کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو سزا ہو، کچھ نہ کچھ تو ایسا، یعنی کہ دیت کا قانون ہے، آپ پیسے دے دیں گے، بات نہیں ہوئی ان کی، جو میرے پاس فیملی کے سورسز سے اطلاعات ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ہم آپ کی ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ کمانے والی لڑکیاں تھیں، وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر پارٹ ٹائم نوکری کر رہی تھی تو ظاہر ہے وہ اپنے گھروں کو سپورٹ کر رہی تھی، تو وہاں پہ مالی حالات تو بہت اچھے نہیں ہوں گے، اگر مالی حالات اچھے ہوتے تو وہ بھی کسی اچھی مہنگی گاڑی میں ہوتی۔ تو یہ ٹھیک ہے، دیت کا قانون ہے، دے دیں گے، لیکن معاشرے پہ اس کا میسج کیا جاتا ہے کہ اس نوجوان عمری میں جب آپ بہت بہت امیر ماں باپ کے بچے کسی کی جان لیتے ہیں، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، کسی کو ہراس کرتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی، کبھی ان کے ماں باپ کا پیسہ ان کو بچا لیتا ہے، کبھی ہمارے قانون کا جو کمزور نظام ہے وہ ان کو بچا لیتا ہے، ان کی معافی ہو جاتی ہے، ورثہ بھی معاف کر دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بچہ اب ساری زندگی محتاط ہو کے ڈرائیو کرے گا، یا ہاں اس میم، جیسے جو بچے؟ اس کا کانفیڈنس مزید بڑھ گیا نا، کہ میرے پیچھے میرے والد صاحب ہیں جو کہ مجھے موقع پر پہنچ کر بچا بھی لیتے ہیں، اور میری جو ایف آئی آر ہے اس کو بھی کچھ قانونی پہلوؤں کے حساب سے بنواتے ہیں کہ بعد میں ہم لوگ اس کو مینیج بھی کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے ایسا بھی ہوا ہے میم، ایک انکشاف یہ بھی ہوا ہے، ایک رپورٹر بتا رہی تھی کہ جو جج صاحب ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں، اور اس وقت ایک لڑکی وہاں پر زندہ تھی، اس کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا، اپنے بیٹے کو فرار کروایا گیا، اور وہاں سے پھر اس کے جو دوست ہیں ان کو بھی فرار کروایا گیا ہے۔ تو اب تو اس بچے کا جو کانفیڈنس ہے وہ تو مزید بڑھ گیا۔ ہاں، مجھے کیونکہ میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے، اس وقت مجھے پتا نہیں ہے کہ موقع پر یہ کب آئے کب نہیں آئے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے، یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ کو، آپ ایک اچھے جج ہوتے، آپ کا رتبہ اور آپ کا قد بڑا ہو جاتا جب بے شک آپ معمولی سی سزا اپنے بیٹے کو دلوا دیتے، آپ خود کہتے جیسے قانون فیصلہ کرے گا میں حاضر ہوں، آپ یہ کہہ کے تو دیکھتے، اور اس کے بعد اگر ورثہ معاف کرتے تو آپ کا قد ذرا زیادہ بڑا ہو جاتا۔ اب مجھے پتا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں، یہ تو میرا خیال انہوں نے نہیں کہا، اور ظاہر ہے وہ جج ہیں، اگلی فیملیز بھی دیکھتی ہے نا کہ آپ کس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، کتنی لڑائی لڑ سکتے ہیں آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، یہ سب چیزیں، اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ، اور میں اس بچے کے لیے بھی پتہ ہے برا محسوس کر رہی ہوں، جی اسنیپ چیٹ بنا رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے دیکھی ایک اور ویڈیو بھی، کوئی ریل، وہ لائیو کرتے کرتے بچے تھے تین جوان، وہ ٹرک کے نیچے چلی گئی ان کی گاڑی، وہ لائیو کرتے کرتے، تو مطلب آپ یہ دیکھیں، پیسے سے نا آپ اچھے کپڑے پہننے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، اچھی گاڑیاں چلانی سکھا سکتے ہیں، کھانے پینے کے مینرز بھی میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ سکھاتے ہیں، غریب بھی سکھاتا ہے، امیر ذرا زیادہ سکھاتا ہے نا کہ تم نے جرنیلوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا، کل تم نے وزیر اعظموں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا، بھئی اس کو جو ایک انسان کی جان کی قیمت ہے وہ بھی تو سکھاؤ، اس کو انسانیت بھی تو سکھاؤ، اس کو احتیاط بھی تو سکھاؤ، اس کو قانون کی پاسداری بھی تو سکھاؤ،
اور یہ امیر غریب دونوں کے لیے ہے کہ بچے ہمارے یہاں پتہ ہے وہ سب کچھ کہ نمبر کتنے آئے ہیں، گریڈز کتنے آئے ہیں، انگلش کتنی اچھی بولتا ہے، بس اس پہ رہ گئی بات ساری. وہ انسان کیسا ہے، وہ احساس کرتا ہے، وہ ذمہ دار ہے، نہیں اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ اسکولوں میں ہے، نہ گھروں میں ہے، نہ ٹی وی پہ ہے، کہیں بھی نہیں ہے، بس اللہ ہی مالک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہے، آپ کو یہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ لازمی کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں. شکریہ. اللہ حافظ.